नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं, और चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों, फिर खबर ख्याल हो, इन तमाम प्रोग्राम्स का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से होता है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाये करता है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। नाज़रीन, हमने आपको चाँद की तारीख़ से वाकिफ़ करवाने का भी सिलसिला शुरू किया है। चुनांचे आज 27 मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी है। और नाज़रीन, अब हदीस की बात करते हैं। आज की जो हदीस है कुछ इस तरह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने बेहयाई के कामों को हराम करार दिया है। ये हदीस मुबारक रही। बहरहाल नाज़रीन, खबरों की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि रियासत तेलंगाना में और हमारे मुल्क में और इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है। सबसे पहले खबर रियासत तेलंगाना की, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि शाहबाद मंडल में जिस तरह का ख़तरनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक शख्स ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अपनी बीवी, दो कमसीन यानी शीरखार बच्चों जिनकी उम्रें 3 साल और 2 साल बताई जाती हैं, उनको, और एक 65 साल खातून को, फिर एक 45 साल खातून को और एक 17 साल लड़की को यानी गले काट कर हलाक कर दिया था, उनका कत्ल कर दिया था। तो बहरहाल उस मुल्ज़िम की तलाश का सिलसिला शुरू किया गया, और आपको बता दूं कि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 2 लाख रुपए नकद इनाम देने का भी फैसला किया था। लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, और बताया जाता है कि पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने जरासीम कुछ अद्वियात जो है वो पी ली थी, यानी जहर पी लिया था, और उसका अब एक अस्पताल में इलाज जारी है। हम बात कर रहे हैं मुल्जिम राजकुमार की, और आपको ये भी बता दूं कि राजकुमार को पॉक्सो एक्ट के तहत यानी मुकदमा दर्ज किया गया था, और उसको वो ज़मानत पर रिहाई पाने के बाद अपने घर पहुंचा था। और ये भी कहा जाता है कि उसने अपने बच्चों को यानी बाहर ले गया, आकर जेल से आने के बाद उनकी कटिंग करवाई, फिर उनके साथ खेला भी, और फिर उसने ये काम कर दिया। यानी आपको बता दूं कि एक तो उस लड़की के घर पे पहुंचा, वहां जाकर उसने 65 साल खातून और 45 साल खातून जो है यानी लड़की की 17 साल लड़की की जो माँ और दादी, दोनों को कत्ल कर दिया। उसके बाद लड़की को पकड़ कर ले गया और तालाब के पास ले जाकर उसका भी गला काट दिया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह उस पर शैतान सवार हुआ था और उसने ये काम करके दिखा दिया। बहरहाल नाज़रीन, देवल्ला गुड़ा विलेज शाहबाद मंडल में ये वाक़या पेश आया था, और इस वाक़े ने सारी रियासत में हलचल मचा दी थी, और अपोजिशन जमातों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हुकूमत पर शदीद तनकीद की थी। पुलिस को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। हरीश राव ने यहाँ तक कह दिया था कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हुकूमत में कानून की जो सूरत हाल है वो ठप होकर रह गई, लॉ एंड ऑर्डर ठप होकर रह गया है, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि किस तरह ये ख़तरनाक वाक़या पेश आया। अब ये पुलिस ने ये नहीं बताया कि मुल्ज़िम राजकुमार की जो हालत है वो कैसी है, क्या वो उसकी हालत तशवीशनाक है या वो ख़तरे से बाहर है, ये भी पुलिस ने अब तक नहीं बताया है। तो ये खबर जो आई है नाज़रीन, हमने आपको बताया है ये खबर, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो बुराइयाँ होती हैं बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ भी हैदराबाद से है। आपको बता दें नाज़रीन कि कमसिन बच्चों या बच्चियों का गाड़ी चलाना ममनू है, और ये इसलिए ममनू है क्योंकि ये जो बच्चे अंडर एज होते हैं वो गाड़ी नहीं चला सकते। अगर गाड़ी चलाते भी हैं तो फिर उन के गाड़ी चलाने से दूसरों की ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक 6 साल लड़की है, और उनके जो दादा है वो दादा पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और साइबराबाद पुलिस से जुड़े हुए हैं। तो बहरहाल दादा ये समझ रहे थे कि वो पुलिस वाले हैं, सब इंस्पेक्टर है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। तो ऐसे में वो अपनी 6 साल पोती को, उसको तो गाड़ी तो उन्होंने सिखा दी थी, तो बहरहाल 6 साल पोती को गाड़ी चलाने की इजाज़त देते हैं। ना सिर्फ इजाज़त देते हैं बल्कि वो उसके बाजू गाड़ी में बैठ कर उसे
گاڑی چلانے لگاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ لڑکی تو گاڑی چلاتی ہے اور پھر اس کا ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے، اور اس کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد آپ کو بتا دوں کہ ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جاتا ہے، لیکن ڈی جی پی سی بی آنند نے جب اس ویڈیو کو دیکھا تو وہ کافی برہم ہو گئے، اور انہوں نے فوری طور پر سائبر آباد پولیس کو حکم دیا کہ وہ سب انسپیکٹر جن کا نام پجاری تروپتی بتایا گیا ہے، انہیں فوری طور پر خدمات سے معطل کر دیں اور محکمہ جاتی تحقیقات کا آغاز بھی کر دیں۔ تو بہرحال ناظرین، ڈی جی پی سی بی آنند کا یہ اقدام جو ہے وہ غیر معمولی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کس عہدے پر فائز ہے۔ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، چاہے وہ پولیس والا ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال ناظرین، ڈی جی پی سی بی آنند نے اس سب انسپیکٹر پجاری تروپتی کو معطل کر دیا ہے، سسپینڈ کر دیا ہے، اور کمشنر سائبر آباد کو حکم دیا کہ اس عہدیدار کو سسپینڈ کر دیں۔ تو یہ بہت اچھی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہے۔ اور جب ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ایک 6 سالہ لڑکی کو آپ گاڑی چلانا سکھاتے ہیں، پھر وہ روڈ پر اسے لاتے ہیں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہوگا، یہ گنیز بک آف دی ورلڈ ریکارڈ میں اس بچی کا نام آ جائے گا، اس طرح کی اگر سوچ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 سالہ لڑکی، 5 سالہ لڑکی یا چھوٹے انڈر ایج بچے جو ہوتے ہیں، وہ اگر گاڑی چلاتے ہیں تو بہت زیادہ دوسروں کے لیے ہی نہیں بلکہ ان کے لیے، ان کی جان کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ بڑوں کو بھی گاڑی چلانی چاہیے، تو بڑی احتیاط کے ساتھ چلانی چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ اب پولیس نے اس مقدمے میں سب انسپیکٹر کے خلاف، جو سب انسپیکٹر ہے پجاری تروپتی، ان کے خلاف بی این ایس کی دفعہ 125 اور موٹر وہیکلز ایکٹ کی دفعات 121 اور 184 کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے اگر آپ بھی حرکتیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور حالیہ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایک کمسن لڑکے کو باپ نے گاڑی چلانے کی اجازت دی، اور پولیس نے انہیں نہ صرف ان کے خلاف مقدمہ درج کیا والد کے خلاف، بلکہ انہیں گرفتار بھی کر لیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سب انسپیکٹر کو، جسے ڈی جی پی نے سسپینڈ کرنے کا حکم دیا ہے، اسے بھی گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعہ گندم گوڑا اور بیراگی گوڑا کے درمیان پیش آیا تھا، جو سائبر آباد پولیس ٹریفک پولیس کے حدود میں آتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے واقعات میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، انٹرنیشنل لیول پر جانے سے پہلے ہم آپ کو پھر لیے چلتے ہیں، ہمارے قومی سطح پر لیے چلتے ہیں، اور قومی سطح پر ایک خبر آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں اور خاص طور پر جو کوچنگ سنٹرز ہیں، جنہیں حالیہ عرصے کے دوران گودی میڈیا کے بعض اینکرز نے جان بوجھ کر نشانہ بنایا، لیکن آپ کو بتا دوں کہ ان تعلیمی اداروں کے یا کوچنگ سنٹرز کے سربراہوں نے اور ذمہ داروں نے ان گودی میڈیا کے اینکروں کو سماج کے سامنے، معاشرے کے سامنے پوری طرح ننگا کر کے رکھ دیا، یعنی ان کو بے نقاب کر کے رکھ دیا کہ یہ کس طرح حکومت کے تلوے چاٹتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، پٹنہ کی ایک عدالت نے خان سر یعنی فیصل خان المعروف خان سر کو ضمانت قبل از گرفتاری دے دی ہے یا منظوری دے دی ہے، اور اس کیس کے سلسلے میں گرفتار 2 سیکورٹی گارڈ کو بھی ضمانت دے دی ہے پٹنہ سول کورٹ نے، اس طرح وہ بھی رہا ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک فیصل خان عرف خان سر کے ادارے کا سوال ہے، آپ کو بتانا ہے کہ جون کے اوائل میں کچھ اشرار نے، کچھ شرپسندوں نے ان کے انسٹیٹیوٹ پر حملہ کر دیا تھا، وہاں پر توڑ پھوڑ کی تھی، جس کے نتیجے میں 2 سیکورٹی گارڈ نے فائرنگ بھی کی تھی۔ اس فائرنگ کیس میں خان سر کو اب آپ کو بتا دوں کہ ضمانت مل گئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ خان سر اگلا قدم کیا اٹھاتے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ گودیا میڈیا کی ایک بدنام زمانہ اینکر ہے، اس نے خان سر کے خلاف یعنی آپ دیکھیں گے کہ ایک مقدمہ دائر کر رکھا ہے، اور وہ بھی ہرجانہ کا مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خان سر اسے معافی مانگتے ہیں یا پھر مقدمہ لڑتے ہیں، یعنی قانونی لڑائی لڑتے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جو خان سر کے وکیل ہیں اروند کمار مورار، انہوں نے یہ بات بتائی ہے اور کہا کہ خان سر کو پٹنہ کی سول کورٹ نے ضمانت قبل از گرفتاری دے دی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ حالیہ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا کہ نیٹ میں جس طرح کی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، جس طرح کی ہیرا پھیری ہوئی ہے، اور پھر نیٹ کو منسوخ کیا گیا، پھر دوبارہ منعقد کیا گیا، کئی بچوں نے، کم از کم 5 لڑکے لڑکیوں نے خودکشی کر لی مایوسی کے عالم میں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے لیے حکومت ذمہ دار ہوتی ہے، اور خود آپ نے دیکھا کہ جس انداز میں کاکروچ جنتا پارٹی کے سربراہ دیپ کے امریکہ سے آئے اور پھر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی ملک کے کونوں
کونے کونے میں احتجاج ہو رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دھرمیندر پردھان جو وزیر تعلیم ہیں انہیں اب تک مستعفی ہونے پر مجبور نہیں کیا گیا, انہیں ان کے عہدے سے ہٹایا نہیں گیا. اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اکثر جو ہمارے مرکزی وزراء ہیں ان کے بچے ہندوستان میں تعلیم حاصل کرنے کے بجائے بیرون ممالک کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یا وہاں سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے. اور یہاں جو دلتوں کے بچے ہیں انہیں آپ دیکھیں گے کہ کس انداز میں فرقہ پرستی کے لیے اور فرقہ پرستی کو بڑھاوا دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ سوچنا دلتوں کا کام ہے, دلتوں کے تنظیموں کا کام ہے, دلت جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا کام ہے, دلت ارکان پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ سوچے کہ یہ جو اعلیٰ ذات کے ارکان پارلیمنٹ ہے, اعلیٰ ذات کے مرکزی وزراء ہے, اعلیٰ ذات کے بی جے پی لیڈرز ہیں, RSS لیڈرز ہیں, ان کے بچے بیرون ممالک کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور تمہارے بچے آپ دیکھیں کہ لڑائی جھگڑے میں انہیں یعنی جان بوجھ کر شامل کیا جا رہا ہے, ملوث کیا جا رہا ہے, ان کا مستقبل تباہ کر دیا جا رہا ہے. ایسے میں دلت تنظیموں کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے, فکر کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ خاص طور پر اس سوال پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کے بچے تو اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوئے بڑے بڑے بزنس کریں گے, بزنس مین بن جائیں گے, لیکن آپ کے بچے کیونکہ دلت ہیں, اور ویسے تو دلتوں کو یہ اعلیٰ ذات کے جو لوگ ہیں اکثر مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ انسان سمجھتے نہیں, بلکہ ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی دلت کسی اعلیٰ ذات والے کے سامنے ٹھہر کر نظر ملا کر بات کرے تو اس کا قتل کر دیا جاتا ہے, بیٹھ کر کھانا کھائے تو اس کا قتل کر دیا جاتا ہے, کرسی پر بیٹھ جائے تو اس کا قتل کر دیا جاتا ہے, بارات نکالی جائے گھوڑی پر تو سمجھیے کہ اس پر سنگباری کر دی جاتی ہے, یہاں تک کہ اس پر حملہ کر دیا جاتا ہے. مجبوراً آپ دیکھیں گے کہ جو دلت دلہے ہیں وہ اس سنگباری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہیلمٹ پہن کر یعنی اپنی بارات نکال رہے ہیں. یہ کوئی میں ایسی ویسی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اور میں ہمیشہ دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں. اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں. ایون آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی ہماری دلت بہن کسی اسکول میں کھانا بناتی ہے تو اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے بچوں کو وہ کھانا کھانے نہیں دیتے. تو کتنی شرم کی بات ہے. دلتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج دلتوں کو مسلمانوں کے خلاف, عیسائیوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, اور جو اعلیٰ ذات کے جو بچے ہیں وہ کہاں پر ہے. آپ دیکھیے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اہم عہدوں پر فائز ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے بزنس مین بن گئے ہیں, انٹرنیشنل لیول پر وہ کاروبار کر رہے ہیں, اور آپ کے بچوں کو یہاں پر سڑنے کے لیے, گلنے کے لیے اور تباہ و تاراج کے ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. تو ایسے میں آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اپنے بچوں کو ہم پڑھائیں گے, ہمارے اپنے بچوں کو ہم لکھائیں گے, اور ہمارے اپنے بچوں کو ہم اعلیٰ تعلیم دلائیں گے, اور انہیں اچھا انسان بنائیں گے جو ہندوستان کی ترقی کے لیے, ہندوستان کی خوشحالی کے لیے, ہندوستانی عوام کی بہبود کے لیے کام کریں گے. تو بہرحال ناظرین یہ خبر تھی جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا ہے اپنے خان سر کے تعلق سے, اور خان سر کا نام آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فیصل خان اصل ان کا نام ہے. تو بہرحال ہمیں نام چھپانے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی. ارے بھائی آپ جو ہیں آپ مسلمان ہیں تو مسلمان ہیں, آپ اپنے نام کا فخریہ طور پر اعلان کریں. خان سر اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے یا پھر فیصل خان جو نام ہے اسے چھپاتے ہوئے ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے. یہ ہندوستان ہے, اور ہندوستان کا جو دستور ہے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ایک ہی بنیادی حق دیتے ہیں, یعنی جو بنیادی حقوق ہے سب کے لیے برابر ہے. تو ہمیں ڈرنے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, شرمانے کی کیا ضرورت ہے, یہ سوچنے والی بات ہے. تو بہرحال ناظرین خان سر کو ضمانت قبل از گرفتاری مل گئی ہے, یہ بات ہم نے بتائی ہے آپ کو, اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح انٹرنیشنل لیول پر یہ واقعہ یعنی بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا. تو بہرحال ناظرین ہم نے آپ کو ایک خبر یہ سنائی کہ شہباد مرڈر کیس میں جہاں پر 6 افراد کو ایک پاکسو ملزم نے قتل کر دیا تھا, اسے گرفتار کر لیا گیا ہے. اب وہ دواخانے میں اسپتال میں زیر علاج ہے. اور دوسری خبر ہم نے آپ کو سنائی تھی کہ کس طرح تلنگانہ DGP CB آنند نے ایک سب انسپیکٹر پولیس کو اس لیے معطل کر دیا کیونکہ انہوں نے اپنی 6 سالہ پوتی کو گاڑی چلانے کی اجازت دی. نہ صرف چلانے کی اجازت دی بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر گاڑی یعنی سفر سے لطف اندوز بھی ہوتے رہے. تو یہ بھی خبر ہم نے آپ کو سنائی ہے, اور آپ کو بتایا کہ کس طرح اس عہدیدار کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے.
گئے۔ تو بہرحال ناظرین اب ہم چلتے ہیں ایس آئی آر کی جانب۔ ایس آئی آر کی طرف آپ کو بتا دیں کہ ایس آئی آر کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ اپوزیشن قائدین بالخصوص راہل گاندھی نے ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ یعنی پریزنٹیشن کے ذریعے، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے الیکشن کمیشن اور بی جے پی حکومت کے درمیان جو ساز باز ہے اسے ثابت کرنے کی کوشش کی اور ثابت بھی کیا۔ اور ان کا الزام ہے کہ بی جے پی جو کی حکومت نریندر مودی اور امت شاہ کے اشاروں پر الیکشن کمیشن ناچ رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے بہار کی مثال پیش کی تھی کہ بہار میں لاکھوں کی تعداد میں تقریباً 66 لاکھ لوگوں کے نام حذف کر دیے گئے، جس کے لیے یہ بہانہ بنایا گیا کہ اکثر لوگ انتقال کر گئے ہیں، اپنی زندگیوں سے محروم ہو چکے ہیں، اور کچھ لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل ہو چکے ہیں، اور بعض تو بوگز ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ راہل گاندھی نے جن لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ چائے نوشی کی تھی، اور چائے نوشی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو چیلنج کیا تھا، للکارا تھا، اور کہا تھا کہ تم لوگ مودی حکومت کے اشاروں پر کام کر رہے ہو، اور یہ جو ان کے ساتھ چائے پی رہے ہیں وہ کوئی مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ یعنی انہوں نے مردہ لوگوں کے ساتھ، الیکشن کمیشن نے جنہیں مردہ قرار دیا تھا ان کے ساتھ چائے پی۔ اسی طرح آپ کو بتا دوں کہ ممتا بنرجی نے بھی مردوں کے ساتھ پہنچ کر الیکشن کمیشن آف انڈیا پر کے دفتر پر احتجاج کیا تھا۔ اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ حالیہ عرصے کے دوران جن ریاستوں میں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں ایس آئی آر کیا گیا، تقریباً 6 کروڑ لوگوں کے نام حذف کیے گئے مختلف بہانوں سے۔ تو بہرحال اب تلنگانہ میں ایس آئی آر کا عمل جاری ہے۔ 25 جون سے آپ دیکھیں گے کہ یہ عمل شروع ہوا ہے جو 24 جولائی تک جاری رہے گا۔ لیکن اصل خبر، جو خاص خبر یہ ہے کہ چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ایک رپورٹ بھیجی ہے جس میں الیکشن کمیشن آف انڈیا سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ایس آئی آر کی تاریخ، تلنگانہ میں ایس آئی آر کی جو تاریخ 24 جولائی مقرر کر دی گئی ہے، 24 جولائی تک مکمل کرنے کی جو ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے، اس میں توسیع کرے، یعنی تاریخ ایکسٹینڈ کریں گے، ڈیٹ ایکسٹینڈ کریں گے، اس بات کے پورے اشارے مل رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین ہم ایس آئی آر کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ملک کی، ہمارے تلنگانہ کی جو آبادی ہے، وہ آبادی اگر دیکھا جائے تو 4 کروڑ 35 لاکھ ہے۔ ان میں جو ووٹرز ہیں آپ کو بتا دوں کہ 3 کروڑ 35 لاکھ ووٹرز ہیں، 3 کروڑ 35 لاکھ ووٹرز ہیں۔ اب سدرشن ریڈی کے حوالے سے دی ہندو، ایک انگریزی کا موخر روزنامہ دی ہندو ہے، اور اس میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں سدرشن ریڈی کہتے ہیں کہ کم از کم یعنی لاکھوں جو ہے، لاکھوں ووٹروں کو حیدرآباد میں، لاکھوں رائے دہندوں کو جو نقائص ہے، جو خامیاں ہیں، اس کی بنیاد پر نوٹسیں جاری کی جا سکتی ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ سارے ریاست تلنگانہ میں 1 کروڑ سے زائد لوگوں کو نوٹسیں دی جائے گی۔ یعنی اب آپ کے جو ووٹرز ہیں جن کی میں نے بتایا کہ 3 کروڑ 35 لاکھ آبادی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ 4 کروڑ 35 لاکھ آبادی ہے، جن میں سے ووٹرز ہے یا رائے دہندے جو ہیں وہ 3 کروڑ 35 لاکھ ہیں، اور ان میں سے 1.68 کروڑ جو ہے خاتون، یعنی 1 کروڑ 68 لاکھ جو ہے خاتون رائے دہندے ہیں۔ اب ان میں سے کہا یہ جا رہا ہے کہ شہری علاقوں میں زیادہ تر لوگوں کے ناموں میں غلطیاں پائی جاتی ہے، عمروں میں غلطیاں پائی جاتی ہے، والدین کے نام میں غلطیاں پائی جاتی ہیں، اور جو ماں باپ کے ساتھ جو ان کی عمر کا ایج گیپ ہونا چاہیے اس میں بہت زیادہ غلطیاں پائی جاتی ہیں، بھائی بہنوں کے عمر ایج گیپ جو ہونا چاہیے درمیان اس میں غلطیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ دادا دادی کے ساتھ ایج گیپ میں جو ہونا چاہیے تھا اس میں غلطیاں پائی جاتی ہے۔ تو یہ اس کے لیے نوٹسیں جاری کی جائے گی۔ اور خاص طور پر حیدرآباد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں حیدرآبادی ووٹرز کو نوٹسیں دی جائے گی۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور خطرے کی گھنٹی ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ چاہے غلطیاں ہو یا کچھ بھی ہو، ایس آئی آر کے عمل میں آپ ضرور حصہ لیجئے اور اپنے ایس آئی آر کا عمل پورا کیجئے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ روزنامہ سیاست کے نیوز ایڈیٹر جناب عامر علی خان نے واضح طور پر 3-4 مہینے پہلے ہی ہیلپ ڈیسک قائم کی تھی سیاست ہب فاؤنڈیشن کے تحت، اور اس فاؤنڈیشن کے ذریعے آج آپ کو بتا دوں کہ سیاست ہب فاؤنڈیشن کے جو عملہ ہے وہ پوری تندہی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، چوکسی کے ساتھ عوام کی خدمت میں مصروف ہے، عوام کی رہنمائی میں مصروف ہے۔ ایون
فارمس اگر پر کرنا نہیں آتا ہے تو یہ لوگ پوری طرح ان کی مدد کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو ویسے بھی ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دی ہندو میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں CEO چیف الیکٹورل آفیسر جو ہمارے ہیں سدرشن ریڈی، ان کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ پری SIR میپنگ ایکسرسائز کے دوران تقریباً 88 لاکھ رائے دہندوں کی دستاویز میں غلطیاں پائی گئیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک انومریشن کے بعد، انومریشن پروسیس مکمل ہونے کے بعد یہ تعداد جو ہے 1 کروڑ سے زائد ہو سکتی ہے، تو یعنی 1 کروڑ سے زائد لوگوں کو نوٹسیں دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر انامولی جو ہے یعنی غلطیاں جو ہے وہ غلطیاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک غلطی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک غلطی یہ کہی جا رہی ہے کہ والدین کے ساتھ عمر کا جو گیپ ہے وہ 15 سال سے کم ہے یا 50 سال سے زائد ہے، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ نانا نانی دادا دادی سے 40 سال سے کم عمر کا ایج گیپ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح 2002 کی جو SIR لسٹ میں ایک ووٹر سے 6 سے زائد ووٹروں کو میپنگ کروانے کا بھی غلطی کی گئی ہے۔ اب میرے کو سمجھنے یہ نہیں آتا، اگر ایک باپ کو 8 بچے ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے والد سے اگر وہ میپنگ کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ 6 کی کیا ضرورت ہے؟ آپ شرط کیوں لگاتے ہیں 6 ہونا چاہیے؟ ارے میرے بھائی، کسی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، ماں کے ساتھ بھی میپنگ کروا سکتے ہیں، باپ کے ساتھ بھی میپنگ کروا سکتے ہیں۔ اور الیکٹرل آفیسر کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ شرط کیا اہمیت رکھتی ہے کہ آپ 6 لوگوں کے ساتھ ہی کروائیں، اس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ نہ کروائیں۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے ماں باپ کا نام نہیں ہوتا، دادا کا نام ہوتا ہے اور دادی کا بھی نام نہیں ہوتا، دادا کا نام ہوتا ہے، تو اب اس کے ساتھ اگر آپ 6 کی شرط لگاتے ہیں اور ان کو کئی بیٹے ہیں اور ہر بیٹے کے 4 سے لے کے 5 بچے ہیں، تو پھر وہ 6 کے بجائے اگر دادا کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ 20 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر وہ غلطی کیوں کر رہے ہیں آپ پوری اجازت دینی چاہیے کہ بھائی آپ کے دادا کا نام ہے، ان کے ساتھ نام کے ساتھ ان کے جو پوتے ہیں 6 ہو یا 10 پوتے ہو یا 15 پوتے ہو یا پوتیاں ہو، ان کے نام آپ میپ کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک شرط میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بڑی غلطی ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی۔ انامولی جو رائے دہندوں کی ہے یہ الیکشن کمیشن کی غلطی ہے، اسے سدھارنا چاہیے الیکشن کمیشن کو۔ تو بہرحال ناظرین، ایک اور بات بتاتے ہیں کہ SIR 2002 کے ووٹر سے جن بچوں کی میپنگ کی گئی ہے، ان کی عمر دیکھیے، اب بھائی بہنوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں بھی فرق پایا جا رہا ہے۔ ان کی عمر 9 ماہ سے زائد کا فرق ہونا چاہیے، اس سے کم کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی غلطیاں پیدا ہوئی ہیں، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایج گیپ بھائی بہنوں کے درمیان بھی 9 ماہ سے کم نہیں پایا جانا چاہیے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جیسا اسپیشل انٹینسیو آف الیکٹورل رولز یعنی SIR کا عمل تلنگانہ میں جاری ہے، تو آپ غفلت مت برتیے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ویتنام میں سیاحت کے دوران اسپیڈ بوٹ کے الٹ جانے کے نتیجے میں آپ کو بتا دوں کہ 15 لوگ یعنی 15 ہندوستانی سیاح اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے تھے، جس میں آندھرا پردیش کے بھی سیاح شامل ہیں۔ تو بہرحال آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اس بوٹ میں 32 ہندوستانی سیاح، جس میں آپ کو بتانا یہ ہے کہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے سیاحوں کی کثیر تعداد تھی۔ اس کے علاوہ ارکان عملہ کی جو تعداد تھی وہ 4 تھی۔ تو بہرحال ان میں سے آپ کو بتا دوں کہ یہ 15 ہندوستانی جو ہیں وہ سیاح ہلاک ہو گئے تھے۔ 2 سروائیورز کی حالت بتائی جاتی ہے کہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ تو بہرحال وہاں سے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے جو سیاح ہیں وہ حیدرآباد پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہاں ابتدائی طبی امداد فوری طور پر نہیں پہنچائی گئی، جس کے نتیجے میں اس قدر زیادہ لوگ اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال اس بوٹ حادثے میں بچ جانے والے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے 20 سیاح حیدرآباد واپس ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات پیش آتے ہیں اس میں فوری طبی امداد پہنچانی چاہیے۔ ویسے بھی ناظرین، ہم ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں اور اس خبر کے تعلق جے رام رمیش جو کانگریس کے ترجمان ہیں، ترجمان اعلیٰ ہے اور مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور پورے دلائل کے ساتھ بناتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ
2014 میں وہ نریندر مودی نے ایک نعرہ لگایا تھا، نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، لیکن اب وہ نعرہ بالکل بدل گیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم نریندر مودی اقتدار میں آنے کے بعد سے ہی عجیب و غریب ناکامیوں کا شکار ہو چکے ہیں، غلطیوں کا ارتکاب کرتے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جے رام رمیش نے واضح طور پر کہا ہے کہ 2016 میں جو نوٹ بندی نافذ کی گئی تھی وہ سب سے بڑی غلطی تھی، اور اس غلطی کے بارے میں دنیا بھر کے ماہرین اقتصادیات میں جو اہم مقام رکھتے تھے ڈاکٹر منموہن سنگھ، آن جہاں ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اسے یعنی نوٹ بندی کو منظم لوٹ اور قانونی ڈکیتی قرار دیا تھا۔ یہ بات جے رام رمیش نے کہی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ مودی حکومت نے الیکٹورل بانڈز جاری کرتے ہوئے بھی بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا، جو بعد میں یعنی الیکٹورل بانڈ کا اعلان کرنے کے بعد یہ الیکٹورل بانڈ اسکیم جو ہے بعد میں 4 لاکھ کروڑ روپے کا ایک بہت بڑا جو ہے چندہ دو دھندا لو گھوٹالہ ثابت ہوا ہے، یعنی چندہ دو دھندا لو۔ تو یہ بانڈز جو ہے الیکٹرل بانڈز، کئی کمپنیوں نے، کئی صنعتی گھرانوں نے الیکٹرل بانڈ کے ذریعے بی جے پی کی مدد کی، یعنی اس کا مطلب چندہ دو دھندا لو کا ارتکاب مودی حکومت نے کیا ہے، یہ جے رام رمیش نے بات کہی ہے۔ اس کے علاوہ جے رام رمیش نے یہ بھی کہا کہ پی ایم کیئر فنڈ جو ہے اس میں بھی بدعنوانیوں کا ارتکاب کیا گیا، اس کے علاوہ سی اے جی کو کمزور کر دیا گیا۔ بہرحال ناظرین، ہم آپ کو چلتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر، بتاتے ہیں کہ کویت میں ایران کے ڈرون حملے کے نتیجے میں کم از کم 6 امریکی اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے، اور دونوں ملک کے درمیان جو ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن پیدا ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی خبریں لیے ہم حاضر ہوتے رہیں گے، ہمارے ساتھ بنے رہیے، سیاست ٹی وی کے ساتھ بنے رہیے، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔